अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम सलातन व तस्लीमान अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़िरीन और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीरत नबी के मुताले की 21वीं नशिस्त का आगाज़ कर रहे हैं। गुज़िश्ता 20 नशिस्तें हो चुकी हैं जिसमें हम मुताला करते आ रहे हैं हज़रत शेख मुहक़्क़िक़ हज़रत शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब सीरत नबी से, और जिसका नाम है मदारिजुन नबुव्वा। आज की इस मजलिस में हमने थोड़ा सा तब्दीली की है। तब्दीली ये है कि हम हमेशा गुज़िश्ता 2-3 नशिस्तों से मुताले के बाद मुश्किल अल्फाज के मानी बता रहे थे। हमने चाहा कि मुश्किल अल्फाज के मानी इब्तिदाई में बता दिए जाएं ताकि दौरान मुताला वो अल्फाज जब आएँ तो मानी समझने में आसानी हो। लिहाजा आज इस 11वीं नशिस्त 21वीं नशिस्त का आगाज़ हम करते हैं। सबसे पहले ये समाअत फरमा लें जो मुश्किल अल्फाज, मुमकिन मुश्किल अल्फाज जो दौरान मुताला आएंगे वो समाअत फरमा लें, फिर बाज़ाब्ता मुताले का आगाज़ किया जाएगा। एक लफ्ज़ है ज़ुहद, ज़े हे दाल। ज़ुहद के माने होते हैं तक़वा और परहेज़गारी। एक लफ्ज़ और आएगा अखबार व आसार। अखबार उसे ख़बर को कहते हैं, आसार जो साबिक़ा चीज़ें वो जो रूनुमा हो चुकी होती है उसको कहते हैं। लेकिन ये कि इन जनरल जो है ना साबिक़ा वाक़यात और अहादीस के मामले में और जो है ना दीगर, यहाँ क्योंकि हम सीरत नबी का मुताला कर रहे हैं तो उलमा, अंबिया, सुलहा के वाक़यात वगैरह। एक लफ्ज़ है तमा, तोय मीम ऐन, इसके मानी होता है लालच। एक और लफ्ज़ मुताले के दौरान आएगा इंशाअल्लाह, मुजतनिब, मीम जीम ते नून बे। मुजतनिब मतलब इज्तिनाब करना, बचना। एक अरबी में एक हदीस आएगी, इसका जिक्र जो अपने वक्त पे आएगा। इसमें लफ्ज़ है क़ुव्वतन। क़ुव्वतन के माने में बुखारी की हदीस है, मतलब किफ़ायत और बक़द्र हैसियत, बक़द्र ज़रूरत के माने में। एक और लफ्ज़ है तरका। तरका कहते हैं विरसा या मीरास, जो अपने बड़ों के इंतकाल फरमा जाने के बाद उनकी औलाद या उनके जो विरसा है उनको जो जायदाद वगैरह, ये जायदाद मिल्कियत की दौलत की शक्ल में हो, इल्म की शक्ल में हो, जो भी हो, विरसा उसको कहते हैं, तरका उसको कहते हैं। खशियत, खशियत कहते हैं डर और खौफ को। एक और लफ्ज़ आएगा दो सूती या पलासी भी कहते हैं। दो सूती या पलासी, दो सूती एक ख़ास एक कपड़ा है, या इन जनरल आम तौर पे ये समझ लें मोटा कपड़ा, या फिर टाट जैसा होता है जो पटसन का बना होता है, वो भी दो सूती के माने में आता है, उसको पलासी भी कहते हैं। खाइफ, खाइफ का माने होते हैं डरे हुए होना, डरना। एक और लफ्ज़ है, ये बिल्कुल ही अरबी लफ्ज़ है अतीत, अलीफ तोय ये तोय। ये लफ्ज़ अतीत जो है ना, जो इसके माने तो होते हैं बांगे शुतर, शुतर की बांग। शुतर जो है ना ऊँट को कहते हैं, ऊँट की आवाज़, ऊँट की जो आवाज़ होती है मखसूस आवाज़, जैसे घोड़े को की जो आवाज़ होती है हिनाना कहते हैं, इसी तरह अतीत ये ऊँट की आवाज़ है। और एक लफ्ज़ है इस्तेहसा, इस्तेहज़ा, अलिफ सीन ते है
ضاد الف ر مطلب حاضری چاہنا یعنی یادداشت وغیرہ۔ لزوم کا مطلب ہوتا ہے لازم، کمپلسری۔ دوام دال واو الف میں میم، دوام کے معنی ہوتے ہیں ہمیشگی، مستقل۔ توقف کا مطلب ہے ٹھہرنا۔ ایک لفظ آئے گا حزن ملال، یہ حزن کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں اور ملال کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں، رنج و غم، لیکن اکثر یہ لفظ مرکب آتا ہے حزن و ملال کے، اس کے معنی ہوتے ہیں رنج یا غم۔ اساس کہتے ہیں بنیاد، مطلب اسٹارٹ، جو شروع جس کی سے ہوتی ہے۔ ایک اور لفظ ہے انیس عموماً جو ہے نا نام بھی ہوتے ہیں مرد و زن کے، لیکن انیس کے معنی ہے دوست یا محبت رکھنے والا۔ فخر یہ کیونکہ ہم اردو میں جو ہے نا تلفظ واضح نہیں ہوتا، ایک فخر ہے فے قاف رے، فخر سے مراد تنگ دستی یا غریبی، اور ایک فخر ہے فے خیر، فخر کا مطلب ناز، گھمنڈ، غرور۔ ایک لفظ اور آئے گا حرفت، خیر فیتے، حرفت کے معنی پیشہ، کبھی کبھی یہ لفظ مرکب بھی آتا ہے صنعت و حرفت کے نام سے، پیشہ یا ہنر۔ رفیق کہتے ہیں ساتھی یا ہم سفر یا دوست، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب رفیق دم ہجرت بھی ہے، مطلب ہجرت کے دوران جو ہم سفر تھے، جو ساتھی تھے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے شفیق کہتے ہیں مہربان کو، غمخوار یا ہمدرد۔ عموماً جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، بڑوں کو بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، اس طرح کے لفظ ہے۔ خوبو، خے واو بے واو، خوبو کہتے ہیں خصلت یا رنگ ڈھنگ، جو طور طریقہ نارمل جو طور طریقہ ہوتا ہے اس کو خوبو کہتے ہیں۔ یہ کچھ الفاظ تھے جو میں نے سمجھا کہ شاید جو ہے نا آپ احباب کو تو شاید اتنے مشکل نہ لگے ہوں، لیکن اب ہمارے بعد والے جو بچے انشاءاللہ سنیں گے تو ان کے لیے کوئی زحمت نہ ہو، اس لیے ہم نے اس کو پہلے بتا دیا ہے۔ اب باضابطہ مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم مطالعہ کر رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار و دبدبہ، خاموشی اور راہ و روش کے تعلق سے، اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج آغاز ہوتا ہے اس سلسلے میں زہد، سرکار دو عالم کے زہد کا، جس کے معنی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تقویٰ، پرہیزگاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت زہد اور اس کے کمال کا ذکر احادیث و اخبار میں کافی و وافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی تماکاری سے کلیتاً مجتنب رہتے تھے، حالانکہ آپ کے سامنے دنیا پوری چمک دمک کے ساتھ لائی گئی اور پے در پے فتوحات حاصل ہوئیں، مگر جب آپ کا دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آیا تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی، جس سے گروی رکھنا مطلب مارٹگیج، رہن رکھنا، جس سے اپنے اہل عیال کے نفقے کے لیے روپیہ حاصل کیا تھا۔ حالانکہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل رزق اہل محمد، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، اے خدا میرے اہل عیال کے جان کی رمق باقی رہنے کے لیے رزق عطا فرما۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اکثر سادات گھرانوں میں کشادہ دستی بہت کم ہی دیکھی جاتی ہے، سادات گھرانوں میں کشادہ دستی بہت کم ہی دیکھی جاتی ہے، فاقے کبھی نہیں ہوتے اور سادات کے گھر سے عطا چلتی رہتی ہے۔ بہرحال وفات کے وقت تک اس زرہ کو چھڑایا نہ جا سکا، اور یہ سب کچھ زہد و سخاوت اور ایثار کی وجہ سے تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مسلسل
3 दिन शिकम सैर होकर रोटी न खाई। एक और रिवायत के मुताबिक कभी मुसलसल 2 दिन जौ की रोटी मुलाहिजा न फरमाई। अगर आप चाहते तो अल्लाह ताला आपको इतना देता कि किसी के वहम ख्याल में भी ना आ सकता था। दूसरी हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल अयाल ने कभी सैर होकर गंदम की रोटी न खाई, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल बहक हुए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिरहम छोड़ा न दीनार, न बकरी न ऊँट। और अमरो बिन हारिस की रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरके में कुछ न छोड़ा बजुज़ हथियार, घोड़ा और जीन के, और इसे भी सदका यानी बहक़ बैतुल माल में दे दिया था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में रहलत फरमाई कि घर में कोई ऐसी चीज़ न थी जिसे कोई खा सके मगर निस्फ किलो जौ, जो घर के एक ताख में पड़े हुए थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन मुझ पर पेश किया गया कि अगर चाहें तो मक्का की वादी बतहा को मेरे लिए सोना कर दिया जाए। तो मैंने अर्ज़ किया, नहीं ऐ रब, बस तू इतना कर दे कि एक दिन तो मैं भूखा रहूं और दूसरे दिन खाऊं, और जिस दिन भूखा रहूं तेरे हुजूर गरिया विजारी करूं और तुझसे मांगूं, और जिस दिन खाऊं उस दिन तेरा शुक्र बजा लाऊं और तेरी हम्द सना करूं। एक और हदीस में आया है कि हज़रत जिब्रील ने हाजिर होकर अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने बात सलाम इरशाद फरमाया है कि क्या आपको पसंद है कि इन सब पहाड़ों को सोना कर दिया जाए और जहाँ आप तशरीफ़ फरमा हों साथ जाया करें। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर सर मुबारक को झुकाए रखा, फिर फरमाया, ऐ जिब्रील, दुनिया उसका घर है जिसका कोई घर न हो, और दुनिया उसका माल है जिसका कोई माल न हो, और इसे वही जमा करता है जिसे अक्ल न हो। जिब्रील ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ हबीब खुदा, अल्लाह ताला कौल साबित पर आपको कायम व साबित रखे। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हैं। हमारा ये हाल था कि हम एक एक महीना आग नहीं जलाते थे और हमारे पास बजुज़ खजूर और पानी के कोई खुराक न होती थी। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बहुत बड़ा तबाख खाने का लाए। उस पर आप पर गरिया तारी हुआ और फरमाने लगे, हलाक शुद्ध रसूल खुदा, और जौ की रोटी से खुद और आपकी अज़वाज मुतहरात सैर न हुए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अज़वाज मुतहरात मुसलसल रातें बग़ैर खाए पिए गुजारते थे और रात का खाना मौजूद न होता था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है, वो फरमाते हैं कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दस्तरखान या सीनी पर खाना नोश न फरमाया और न आपके लिए पतली चपाती तैयार की गई। कभी भी
گوسفند ملیمہ یعنی دم پخت بکری، گوسفند بکری کو کہتے ہیں، دم پخت بکری آپ کے سامنے نہ دیکھی گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آسودہ خاطر نہ ہوئے اور کبھی کسی سے اس کی شکایت نہ فرمائی، اور آپ کے نزدیک غنا سے فاخہ کشی بہت زیادہ محبوب تھی، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فاخہ سے دن گزارا کرتے تھے، اور رات کو تمام شب بھوک سے شکم اتھر ملا کرتے۔ یہ شدت بھوک سے کنایا ہے۔ آپ کی یہ حالت آپ کی محبت اور شفقت کی بنا پر رونا آ جاتا تھا۔ جو کچھ کہ میں آپ کی حالت دیکھتی یا اپنے ہاتھ سے آپ کے شکم اتھر کو ملتی اور بھوک سے جو کیفیت آپ پر ہوتی تو میں عرض کرتی، روحی فدا کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر میری جان قربان، کاش کہ آپ دنیا سے اتنا لینا پسند فرماتے جو آپ کے کھانے کے لیے کافی ہوتا اور قوت دیتا۔ اس پر آپ فرماتے، اے عائشہ، دنیا سے مجھے کیا سروکار، میں دنیا کا کیا کروں؟ میرے برادران جو کہ اولو العزم رسول ہیں، انہوں نے اس سے زیادہ سختیوں اور شدتوں پر صبر فرمایا، یہاں تک کہ وہ اپنے حال سے گزر گئے اور اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور ان کی اس مراجعت ربی کو حق تعالیٰ نے گرام قدر بنایا اور انہیں بہت کچھ ثواب و صلہ مرحمت فرمایا۔ لہذا میں اپنے آپ کو پاتا ہوں اور تن آسانی سے شرماتا ہوں کہ اپنی زندگی ایسی گزاروں، پھر کل مجھے ان سے جدا کیا جائے۔ حالانکہ میرے نزدیک اپنے بھائیوں کے زمرے میں شامل رہنے سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ میں ہوں اور میرے محبوب برادران۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں 1 ماہ سے زیادہ اقامت نہ فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص بستر نہ تھا، فقط ایک ایسا بچھونا جس میں روئی کی جگہ کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ اقدس میں 2 سوتی تھی، 2 سوتی یعنی پلاسی، یعنی تقریباً ٹاٹ کی شکل کی کوئی چیز یا کوئی موٹا کپڑا، جسے میں 2 تہہ کر کے بچھایا کرتی تھی، آپ اس پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات میں نے اس کی 4 تہہ کر دیں تاکہ کچھ نرم ہو جائے۔ چنانچہ جب صبح بیدار ہوئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، آج رات تم نے میرے لیے کیا بچھایا تھا؟ میں نے عرض کیا، وہی بستر تھا جو روز بچھایا کرتی تھی، لیکن آج رات میں نے اس کی 4 تہہ کر دی تھی۔ فرمایا، اسے اسی حال پر رکھو، اس لیے کہ اس کی نرمی مجھے رات کی نماز سے باز رکھتی ہے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ کبھی تخت پر آرام فرماتے یا کبھی اس کھجور کے پتوں کی چٹائی پر، چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو اقدس پر مرتسم ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ایک ذیلی عنوان حضرت نے باندھا ہے، وہ ہے خوف و خشیت الہی و سختی طاعت، اور خوف و خشیت الہی و سختی طاعت اور شدت عبادت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف و خشیت الہی اور اس کی طاعت و عبادت حق تعالیٰ جل شانہ کے علم و معرفت کے مطابق تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ جاننے والا اور حق تعالیٰ کے حقیقت کا شناسہ ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اس کا خائف اور اس کا عبادت گزار ہوگا۔ اسی بنا پر حق تعالیٰ نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ کی
خشیت رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ جانو جو کچھ میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ ترمذی کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ فرمایا، میں وہ تمام کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ کچھ سن رہا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اور فرمایا کہ آسمان خاص قسم کی آواز نکالتا ہے، اور اسی لائق ہے کہ وہ آواز عتیت نکالے۔ عتیت پالان اور اونٹ کے درد و کرب سے کراہنے کی آواز کو کہتے ہیں، اور آسمان کا عتیت کرنا ملائکہ کی کثرت و ازدحام کی گرانباری کی بنا پر ہے۔ یہ کنایا ہے، اور فرمایا کہ آسمان میں 4 انگل بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں خدا کے حضور فرشتے پیشانی رکھے سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا، خدا کی قسم، اگر تم وہ کچھ جانو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے، اور اپنی بیویوں سے ہم بستری سے لذت نہ اٹھاؤ گے، اور زمینوں اور اس کی بلندیوں اور راہوں کی طرف نکل کھڑے ہوگے، اور خدا کے حضور گڑ گڑاؤ گے اور فریاد کرو گے، اور دعاؤں میں اونچی آوازوں سے پکارو گے۔ مطلب یہ کہ میں صبر و تحمل کی قوت سے ان کے بوجھ کو اٹھاتا ہوں، اگر تم جان لو تو ہرگز وہ بوجھ نہ اٹھا سکو گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمہ وقت تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں درخت ہوتا کہ کاٹ ڈالا جاتا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیا ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں بہشت اور دوزخ کو، لہذا حق تعالیٰ نے آپ میں خشیت قلبیہ اور استحضار عظمت الہیہ کے ساتھ علم الیقین اور عین الیقین کو اس شان سے جمع فرمایا کہ کوئی دوسرا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز میں قیام اس طرح ہوتا کہ آپ کے پائے مبارک متورم ہو جاتے۔ اس پر صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اتنی محنت اور مشقت کس لیے؟ آپ کس لیے برداشت فرماتے ہیں، حالانکہ حق تعالیٰ نے آپ کے سبب تمام اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرمایا ہے، اور آپ تو مغفور ہی ہیں۔ فرمایا کہ خدا کی اس عنایت و کرم پر کہ اس نے مغفور بنایا ہے، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل لزوم و دوام لیے ہوئے ہے۔ تم میں سے کس کی طاقت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مشقت برداشت کر سکے؟ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب استراحت سے بیدار ہوئے مسواک کی اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو میں بھی حضور کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی تو کوئی رحمت والی آیت ایسی نہ گزری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کر کے خدا کے حضور رحمت کی درخواست نہ کی ہو، اور ایسی کوئی عذاب والی آیت نہ گزری جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کر کے خدا سے اس عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو۔ پھر آپ نے قیام کے برابر طویل رکوع فرمایا اور پڑھا، سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمت والکبریاء۔ پھر رکوع سے سر مبارک اٹھا کر اتنا ہی قیام فرمایا اور اس میں یہی کلمات پڑھے۔ اس کے بعد سجدہ کیا، اس میں بھی یہی کلمات پڑھے۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان جلوس فرمایا اور اس میں بھی اسی کی مانند کلمات پڑھے۔ اس کے بعد بقیہ رکعتوں میں سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی تلاوت فرمائی۔ اور کبھی آپ ایک ہی آیت پر ساری رات قیام میں گزار دیتے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ آیت یہ ہوتی، ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو ان پر عذاب فرمائے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور تو انہیں بخش دے تو تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اس سے مقصود
امت کا عرض حال اور ان کی مغفرت کی درخواست تھی۔ منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرماتے ہوئے ہوتے اور آپ کے شکم اطہر دیگ کی جوش مارنے سے آواز کی مانند آواز دے رہا ہوتا۔ ابن ابی حالہ کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ پر پے در پے غم آتے اور مسلسل آپ کو حزن ملال پہنچتا رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں 100 بار ہے۔ یہ سارا اندوہ و غم اور استغفار امت کے لیے تھا۔ اس کے ماں سوا اور بھی جو وجوہ علماء بیان کرتے ہیں، جسے رسالہ مرج البحرین میں ذکر کیا گیا ہے۔ مرج البحرین یہ کتاب ہے حضرت کی۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے وصال حق کے طریقے کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا، میرے مال کی راس معرفت ہے، میرے دین کی اصل عقل ہے، محبت میری اساس ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر اللہ میرا انیس ہے، شفقت میرا خزانہ ہے، غم میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میری چادر ہے، رضا میری غنیمت ہے، فخر میرا فخر ہے، تنگ دستی میرا فخر ہے، زہد میری حرفت ہے، یقین میری قوت ہے، صدق میرا شفیق ہے، طاعت میری محبت ہے، جہاد میری قوبو ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک و آرام نماز میں ہے، میرے دل کا پھل ذکر میں ہے، اور میرا غم اپنی امت کے لیے ہے، اور میرا شوق اپنے رب کی طرف ہے۔ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست ہماری 22ویں نشست ہوگی، جو انشاءاللہ پیر کو ہوگی، پیر کے دن ہوگی وہ نشست۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہم یسر امورنا اللہم وسع ارزاقنا اللہم قضا دیوننا اللہم افتح المجاہدین الاسلام اللہم انصر المجاہدین الاسلام اللہم اصلح بین المسلمین اللہم وحد صفوف المسلمین اللہم وحد صفوف المسلمین اللہم وحد صفوف المسلمین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بالقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی والقبول منو دست دامان علی رسول الہی بحرمت الحسین و اخیہ و امہ و ابیہ و جدہ و بنیہ فرج اما نحن فیہ و سبحانہ از طفیل خواجگان نقش بند کار دنیا عاقبت محمود بعد و سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔